अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 2 अक्टूबर 2024 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 28 रबी अव्वल 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जगदीप धनखड़ ने आज चारशंबे की सुबह कौमी दारकूमत दिल्ली के राजघाट पर महात्मा गांधी को इनकी 155वीं यौम पैदाइश के मौके पर खिराज अक़ीदत पेश किया। गांधी जयंती हर साल मोहनदास करमचंद गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर मनाई जाती है, जिन्हें बाबा कौम भी कहा जाता है। इस दिन पूरी कौम महात्मा गांधी को खिराज अक़ीदत पेश करती है और इसे कौमी तातील के तौर पर निशान इज़्ज़त किया जाता है। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर कस्बे में पैदा हुए महात्मा गांधी या मोहनदास करमचंद गांधी ने अदम तशद्दुद की मज़ाहमत को अपनाया और इंतहाई सब्र के साथ नौ आबादियाती बरतानवी राज के खिलाफ जद्दोजहद आज़ादी में सबसे आगे रहे। इसके नतीजे में हिंदुस्तान ने बिलाखिर 1947 में अपनी आज़ादी हासिल की। आज पूरा मुल्क बाबा कौम महात्मा गांधी की यौम पैदाइश मना रहा है। इस मौके पर हर कोई महात्मा गांधी की अनमोल शराकत को याद कर रहे हैं। साथ ही पूरा मुल्क महात्मा गांधी को खिराज अक़ीदत पेश कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज चारशंबे की सुबह राजघाट गए और महात्मा गांधी को खिराज अक़ीदत पेश किया। बाबा कौम को याद करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि तमाम हम वतनों की तरफ से हम मोहतरम बापू को इनकी यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। सच्चाई, हम-आहंगी और मसावत पर मबनी इनकी ज़िंदगी और नज़रियात हमेशा अहल वतन के लिए मशालरा रहेंगी। बाबा कौम महात्मा गांधी का यौम पैदाइश हर साल 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी, जिन्होंने बरतानवी राज के खिलाफ जद्दोजहद आज़ादी शुरू की, मुल्क को आज़ाद कराने में अहम किरदार अदा किया। लाल बहादुर शास्त्री का यौम पैदाइश भी गांधी जी की यौम पैदाइश यानी 2 अक्टूबर को ही है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म लाल बहादुर शास्त्री को भी याद किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म लाल बहादुर शास्त्री जी को खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ, जिन्होंने मुल्क के सिपाहियों, किसानों और इज़्ज़त नफ्स के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी है। कांग्रेस लीडर और लोकसभा लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने आज चारशंबे की सुबह गांधी जयंती के मौके पर राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को खिराज अक़ीदत पेश किया। राहुल गांधी बाबा कौम महात्मा गांधी की 155वीं यौम पैदाइश पर हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी के सबसे मशहूर शख्सियत को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए देखे गए, जिन्होंने सच्चाई और अदम तशद्दुद के उसूलों पर साबित कदमी से अमल किया। राहुल गांधी ने भी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म लाल बहादुर शास्त्री को इनकी यौम पैदाइश पर विजय घाट पहुँचकर खिराज अक़ीदत पेश किया। काबिल ज़िक्र बात यह है कि इस दिन दूसरे वज़ीर-ए-आज़म की पैदाइश भी हुई है, जिसने जय जवान जय किसान का नारा लगाया और जिसकी सादगी और ईमानदारी ने इन्हें वसी एहतराम हासिल किया। उत्तर प्रदेश में अयोध्या इंतजामिया ने 3 अक्टूबर से शुरू होने वाले 9 दिन तक चलने वाले नवरात्रि त्यौहार के दौरान जिले में तमाम पोल्ट्री और गोश्त की दुकानों को बंद रखने का हुक्म जारी किया। असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आज जारी करदा एक हुक्मनामे में कहा गया है कि आइंदा नवरात्रि त्यौहार के पेश नज़र अयोध्या ज़िले में 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक बकरे, मुर्गी, मछली, गोश्त की तमाम दुकानें बंद रहेगी। हुक्मनामे में मज़ीद कहा गया है कि अगर इस अरसे के दौरान आम लोगों को इन दुकानों में गोश्त की कोई प्रोडक्ट फ़रोख्त या ज़ख़ीरे की जाती नज़र आए तो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को इत्तला दें और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुल्क में बीजेपी की हुक्मरानी वाली रियासतों में मुसलमानों की इमलाक पर बुलडोज़र की गैर कानूनी कार्रवाई के खिलाफ जमात उल हिंद के दोनों ग्रुप्स और दीगर की अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर समाअत हुई। जस्टिस बी आर गोहिल और के वी विश्वनाथन की बेंच ने बुलडोज़र की गैर कानूनी कार्रवाई के खिलाफ जमा कराई गई तजावीज़ पर तफसीली समाअत करते हुए पेश की इजाज़त के बगैर बुलडोज़र कार्रवाई पर रोक बरकरार रखा। अदालत उज़्मा ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि इन्हदामी कार्रवाई महज इस बुनियाद पर नहीं हो सकती कि कोई शख्स मुलजिम है। अगर कोई कसूरवार है तब भी घर पर बुलडोज़र नहीं चलाया जा सकता। बेंच ने कहा कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है और हमारे फैसले का इतलाक़ मुल्क के सभी लोगों पर होगा। हम किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। बेंच ने कहा कि वो इस मामले में होने वाली गैर कानूनी हरकतों को रोकने के लिए मुल्क गिर रहनुमाना खतूत जारी करेगी, जिसका मजहबी इम्तियाज़ के बगैर यकसां तौर पर सभी पर इतलाक़ होगा। बेंच ने यह भी कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाएगी कि गैर कानूनी तामीरात और अवामी मुकामात पर कब्ज़े का इस गाइडलाइन के ज़रिए तहफ़्फ़ुज़ ना हो। अदालत ने मज़ीद कहा कि वो आइन के आर्टिकल 142 के तहत अपने खुसूसी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए पूरे मुल्क के लिए हिदायत जारी करेगी। इसके बाद बेंच ने फ़रीक़ीन के दलाइल की समाअत के बाद फ़ैसला महफूज कर लिया। जमात उल हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट के तबसरे पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि जमात उल हिंद का भी यही मौक़िफ़ है कि
مذہب کی بنیاد پر کسی کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ یہ افسوسناک حقیقت ہے کہ بلڈوزر کارروائی تعصب اور امتیاز کی بنیاد پر ہو رہی ہے اور قانون کی آڑ میں ایک مخصوص فرقے کو اس کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس سے مجبور ہو کر ہمیں سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ مذہب کی بنیاد پر کسی کے ساتھ ہرگز زیادتی کی اجازت نہ دیے جانے کا عدالتی تبصرہ حوصلہ افزا ہے۔ سپریم کورٹ نے گزشتہ روز ہی غیر قانونی بلڈوزر کارروائی پر آسام حکومت کو توہین عدالت کا نوٹس بھیجا۔ اس سے یہ امید بھی پیدا ہوئی ہے کہ عدالت کا کوئی ایسا فیصلہ آئے گا جو غریبوں اور مظلومین کے حق میں ہوگا اور جس سے ان فرقہ پرستوں کو روک لگایا جا سکے گی جو مذہب کی بنیاد پر تفریق کرتے ہیں اور دستور ہند کو بالائے طاق رکھ کر بلڈوزر کارروائی کا حکم دیتے ہیں۔ ریاست اتر پردیش کے وارانسی شہر میں سناتن رکشن دل نے 14 مندروں سے سائی بابا کی مورتیاں ہٹا دی۔ سائی بابا کی کچھ مورتیوں کو گنگا میں بہا دیا گیا اور کچھ کو سائی مندروں میں پہنچا دیا گیا۔ سناتن رکشا دل نامی تنظیم نے ابھی مزید 100 مندروں کی فہرست بنائی ہے۔ رکشک دل کے ریاستی صدر کا کہنا ہے کہ سناتن مندر میں سناتن دیوی دیوتا ہونے چاہیے۔ سماجوادی پارٹی نے اسے کاشی کا ماحول خراب کرنے کی سازش قرار دیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ کارروائی سائی بابا کے مسلم ہونے کی بنا پر کی جا رہی ہے، حالانکہ ہندوؤں میں سائی بابا پر عقیدت رکھنے والوں کی ایک بڑی تعداد ہے۔ اس کارروائی پر علاقائی لوگ اعتراض بھی کر رہے ہیں۔ تنظیم کے سرپرست اجے شرما نے بتایا کہ سائی پوجا کی کوئی مخالفت نہیں ہے، جس کی جہاں آستھا ہے، جس میں آستھا ہے پوجا کریں، لیکن سناتن دھرم کے مندروں میں سائی کی مورتی نہیں رہنے دی جائے گی۔ سائی مسلمان تھے، ان کا ہندو مندروں میں کیا کام ہے؟ 3 دن قبل شہر کے سب سے ممتاز بڑا گنیش مندر سے سائی بابا کی مورتی کو ہٹا کر گنگا میں سپرد آب کیا گیا تھا۔ پرشوتم مندر سے بھی مورتی ہٹائی جا چکی ہے۔ اس کے علاوہ کئی مندروں میں مورتیوں کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیا گیا۔ اس مہم کا آغاز شنکر آچاریہ سوامی سوروپانند سرسوتی نے کیا تھا۔ ناظرین، سائی بابا کا تعلق مسلمان سے ہے کہا جا رہا ہے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ ملک بھر میں جاری مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز مہم روز بروز شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ آئے روز ملک کی مختلف ریاستوں میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی، ہجومی تشدد یا مذہب کی بنیاد پر تفریق کے معاملات سامنے آتے رہتے ہیں۔ اتر پردیش اور گجرات کے بعد آسام، مدھیہ پردیش، اتراکھنڈ، راجستھان، ہریانہ اور اب ہماچل پردیش میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز مہم زور پکڑتی جا رہی ہے۔ تاہم اس کے نتائج اب ملک کی دارالحکومت دہلی میں بھی سامنے آنے لگے ہیں۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ شرپسند عناصر پولیس کی سرپرستی میں مسلمانوں کے خلاف جاری نفرت انگیز مہم کو ہوا دینے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ حالیہ دنوں شاستری پارک میں بھی شرپسندوں کے ذریعے مسلمانوں کو بنگلہ دیشی کہہ کر پیٹا گیا تھا، جبکہ اس سے قبل بھی دہلی میں مسلمانوں کے خلاف زیادتی کے معاملے سامنے آئے ہیں۔ تازہ معاملہ مشرقی ضلع دہلی کے پٹپر گنج اسمبلی حلقے کے تحت آنے والے ونود نگر وارڈ میں سامنے آیا، جہاں بی جے پی سے وابستہ ایک معمولی لیڈر روی نیگی مسلم دکانداروں کو ان کی دکان بند کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اپنی دکانوں پر مسلم نام تحریر کر دو، بصورت دیگر دکان بند کروا دیں گے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ پورا واقعہ پولیس اہلکار کی نگرانی میں ہو رہا ہے، جس پر پولیس اور انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ اس سے قبل بھی روی نیگی نے نوراتری کے دوران گوشت کی دکانیں بند کروائی تھی، جس کے سوشل میڈیا پر بھی کئی ویڈیوز وائرل ہوئے تھے۔ اس معاملے پر دہلی کانگریس شعبہ اقلیتی کے نائب صدر مخدوم خان نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ روی نیگی کو کس نے اجازت دی کہ وہ مسلمانوں کی دکانوں پر جا کر ان سے نام تحریر کروانے کی دھمکیاں دیں؟ ایسا آج سے قبل کبھی نہیں ہوا ہے۔ یہ صرف پرامن ماحول اور ہندو مسلم ہم آہنگی کو خراب کرنے کی کوشش ہے، جس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہم روی نیگی کے خلاف مخصوص کمیونٹی کے ساتھ تفریق کرنے کی بنیاد پر 1-2 دن میں FIR درج کرائیں گے۔ عام آدمی پارٹی کے ٹریڈ ونگ پٹپر گنج کے صدر خطیب تہامی نے بھی اس معاملے کی مذمت کرتے ہوئے دہلی پولیس میں FIR درج کرنے کی بات کہی۔ ایران نے غزہ اور لبنان میں قتل عام اور حماس، حزب اللہ، IRGC لیڈرز اور کمانڈرز کی ہلاکتوں کا جواب دیتے ہوئے اسرائیل کے فوجی اور سیانتی ٹھکانوں پر منگل کی رات سینکڑوں بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا۔ ایران کی ریولیوشنری گارڈز فورس نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل اس کا جواب دے گا تو اسے مزید خطرناک حملوں سے نشانہ بنایا جائے گا۔ تل ابیب کے آسمان پر کئی میزائلوں اور شعلوں کو دیکھا گیا، جبکہ مقبوضہ القدس میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دی۔ ان حملوں سے یہودی آباد کاروں میں دہشت مچ گئی، جو افراتفری کے عالم میں پناہ کے لیے دوڑ پڑے۔ اسرائیلی ایئرپورٹس اتھارٹی نے تمام اسرائیلی ایئرپورٹس پر پروازوں کو بند کر دیا۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا ہے کہ نیگو، شارون اور دوسرے علاقوں میں بھی حملے کیے گئے۔ پاسداران اسلامی انقلاب نے حملوں کے دوران ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ، حزب اللہ لیڈر حسن نصر اللہ، IRGC کمانڈر عباس نیلوفر شان کی شہادت کے جواب میں پاسداران انقلاب کی فضائی شاخ نے مقبوضہ علاقوں کے قلب میں اہم فوجی اور انٹیلیجنس اڈوں پر بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا۔ ریاست تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد میں موسیٰ ندی کو خوبصورت بنانے کے پروجیکٹ پر حکومت کی سرگرمیوں کے ساتھ ہی دونوں شہروں کی سیاست گرمانے لگی ہے اور اپوزیشن BRS نے اس پروجیکٹ کے متاثرین کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کر کے
کہا کہ انہدامی کارروائی کی شدید مخالفت کی جائے گی۔ شہر کے 7 حلقہ جات اسمبلی سے منتخب ہونے والے ارکان اسمبلی کی اس مسئلے پر سیاست ناقابل فہم ہوتی جا رہی ہے۔ موسی ریور فرنٹ ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے لیے قائد مقننہ مجلس اکبر الدین اویسی نے اپنی جماعت کی مکمل تائید کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ گزشتہ 30 سال سے اس منصوبے کو مکمل نہیں کیا جا سکا تھا اور اب وہ تھیمس ندی کے طرز پر موسیٰ ندی کی ترقی کے لیے تیار ہیں۔ موسی ریور فرنٹ ڈیولپمنٹ کارپوریشن نے جب اس منصوبے پر عمل آوری کا آغاز کیا اور سروے کا عمل شروع ہوا تو اس منصوبے کی عوامی مخالفت شروع ہو گئی، جسے دیکھتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی نے مختلف موقف اختیار کر کے اس کی تائید اور مخالفت دونوں ہی شروع کر چکے تھے۔ رکن اسمبلی حلقہ ملک پیٹ نے اپنے علاقے میں بعض مکینوں کو منتقلی کے لیے آمادہ کرتے ہوئے ان کی گلپوشی کی اور خود متاثرین نے بھی ان کی گلپوشی کی، لیکن شہر کے کسی اور حلقہ اسمبلی میں عوام نے اس منصوبے کی تائید نہیں کی اور مخالفت میں سڑکوں پر اتر آئے۔ گزشتہ دن کارگزار صدر بھارت راشٹر سمیتی کے ٹی راما راؤ نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے موسیٰ ندی کو خوبصورت بنانے کے پروجیکٹ سے متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی اور انہیں تیقن دیا کہ وہ اور ان کی جماعت موسیٰ ندی پروجیکٹ کے متاثرین کے لیے قانونی لڑائی سے گریز نہیں کریں گے۔ اسی طرح مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی نے بھی اس منصوبے کے تحت مکانات کے انہدام کی مخالفت کا آغاز کر دیا اور آج پرنسپل سیکریٹری محکمہ بلدی نظم و نسق دانا کشور سے نمائندگی کی کہ حکومت 2003 میں جو سروے کیا تھا اس کے مطابق موسیٰ ندی پروجیکٹ کی ترقی کے اقدامات کریں تاکہ شہریوں کا کم سے کم نقصان ہو۔ شہر حیدرآباد کی سڑکوں پر ہو رہے احتجاج کو دیکھتے ہوئے سیاسی جماعتوں کے موقف میں تبدیلیوں کو اب شہریوں نے محسوس کرنا شروع کر دیا اور کہا جا رہا ہے کہ مجلسی ارکان اسمبلی موسیٰ ندی پروجیکٹ کو خوبصورت بنانے کی کارروائیوں کی مکمل مخالفت کے بجائے جزوی مخالفت پر اکتفا کر رہے ہیں، جبکہ BRS متاثرین سے مکمل ہمدردی کا اظہار کر رہی ہے۔ ناظرین، ان سب پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا واقع مجلس اتحاد المسلمین موسیٰ ندی پروجیکٹ کی حمایت میں ہیں؟ آپ اپنے خیالات کمنٹ باکس میں ضرور تحریر کیجیے گا۔ شہر حیدرآباد میں مذہبی جلوسوں میں ڈی جے کے استعمال اور آتش بازی پر پابندی عائد کر دی گئی۔ کمشنر پولیس حیدرآباد CB آنند کے اس فیصلے سے شہریان حیدرآباد کو بڑی راحت ملے گی جو مذہبی جلوسوں کے دوران ڈی جے کے بے ہنگم استعمال اور آتش بازی کے سبب پریشان تھے۔ اس فیصلے سے اب حیدرآباد میں دسہرہ، دیپاولی اور عید میلاد النبی میں ڈی جے نہیں بجائے جائیں گے۔ حالیہ عرصے میں سماج کے مختلف شعبے جات کی جانب سے مذہبی جلوسوں کے دوران ڈی جے کے استعمال اور آتش بازی کے مظاہرے سے عوام کو درپیش مسائل اور بڑھتی صوتی آلودگی پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ مذہبی تنظیموں اور سیاسی پارٹیوں کے علاوہ رضاکارانہ تنظیموں نے بھی بڑھتی ہوئی صوتی آلودگی سے انسانی جانوں پر پڑنے والے مضر اثرات کو روکنے کے لیے پولیس کو مؤثر اقدامات کرنے کی سفارش کی تھی۔ کمشنر پولیس حیدرآباد CB آنند نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے مذہبی جلوسوں کے موقع پر آتش بازی اور ڈی جے کے استعمال پر پابندی عائد کر دی ہے۔ امتناع پر سختی سے عمل آوری کے لیے متعلقہ تمام پولیس اسٹیشنوں کو ہدایت جاری کی گئی ہے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن پراپرٹی ٹیکس وصولی کے طریقہ کار میں تبدیلی پر غور کر رہا ہے، جس کے تحت سالانہ ٹیکس کے بجائے ماہانہ اساس پر پراپرٹی ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ بتایا جا رہا ہے کہ پراپرٹی ٹیکس کی وصولی میں آسانی پیدا کرنے کے لیے تجویز زیر غور ہے۔ میونسپل کارپوریشن کے مطابق ماہانہ وصولی کا نظام متعارف کیا جائے گا، جس سے شہریوں کو ماہانہ ٹیکس کی ادائیگی میں سہولت ہوگی۔ سالانہ پراپرٹی ٹیکس کو 12 مساوی اقساط میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس تجویز سے ٹیکس دہندگان پر بوجھ میں کمی آئے گی۔ میونسپل کارپوریشن کی جانب سے پراپرٹی ٹیکس کی ادائیگی کے لیے عوام کو راغب کرنے کے مقصد سے ارلی برڈ اسکیم متعارف کی گئی، جس کے تحت یکمشت ادائیگی پر ٹیکس میں 5% کی رعایت دی جاتی ہے۔ تلنگانہ کی ریاستی وزیر کونڈا سریکا کے خلاف BRS کی جانب سے سوشل میڈیا پر اہانت آمیز مہم کے خلاف کانگریس کارکنوں نے آج BRS کے ورکنگ پریزیڈنٹ KT راما راؤ کی گاڑی کو روک دیا اور نعرے بازی کی۔ KTR امبرپیٹ میں موسیٰ ندی ترقیاتی پروجیکٹ کے متاثرین سے ملاقات کے لیے پہنچے تھے۔ ودیا نگر میں یوتھ کانگریس صدر گریٹر حیدرآباد M روہت کی قیادت میں کارکنوں نے اچانک KTR کے قافلے کا راستہ روک دیا۔ احتجاجی کارکنوں نے KTR کی گاڑی کا گھیراؤ کرتے ہوئے ڈاؤن ڈاؤن کے نعرے لگائے۔ احتجاجی کارکنوں نے ریاستی وزیر کونڈا سریکا کے خلاف اہانت آمیز ریمارکس کے لیے KTR سے معذرت خواہی کا مطالبہ کیا۔ پولیس نے فوری چوکسی اختیار کرتے ہوئے یوتھ کانگریس کارکنوں کو منتشر کرنے کی کوشش کی۔ بعض کارکن KTR کی گاڑی پر چڑھ گئے اور نعرے بازی کرنے لگے۔ احتجاجیوں نے گاڑی کو اپنے ہاتھوں سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ KTR کے سیکورٹی عملہ اور پولیس نے یوتھ کانگریس کارکنوں کو ہٹانے کی کوشش کی۔ ایسے میں وہاں موجود BRS کارکن احتجاجیوں سے الجھ پڑے۔ دھکم پیل کے دوران پولیس نے KTR کی گاڑی کو آگے بڑھا دیا۔ BRS کے ورکنگ پریزیڈنٹ KTR نے غریبوں کے گھروں پر بلڈوزر چلانے کی سخت مذمت کرتے ہوئے اس کو کانگریس حکومت کی ظالمانہ کارروائی قرار دیا اور کہا کہ BRS پارٹی متاثرین کے ساتھ رہے گی۔ وہ کانگریس کے حملوں سے ڈرنے گھبرانے والے نہیں ہیں، بلکہ ان کے حوصلے مزید بلند ہوئے ہیں۔ انہوں نے انہدامی کارروائیوں سے لاکھوں عوام کی نیندیں اڑا دینے کا الزام عائد کیا۔ آج انہوں نے اسمبلی حلقہ امبرپیٹ کے گول ناکے کے حدود میں تلسی رام نگر کے موسیٰ ندی انہدامی کارروائی کے متاثرین سے ملاقات کی۔
اس موقع پر سابق ریاستی وزراء ٹی سرینواس یادو، سرینواس گوڑ، محمد محمود علی، BRS کے ارکان اسمبلی کے وینکٹیش، M گوپال، سدھیر ریڈی، BRS کے قائد شیخ عبداللہ سہیل کے علاوہ دوسرے قائدین موجود تھے۔ شہر کے بعض مقامات پر منگل کی شام شدید بارش ہوئی، جس کے بعد سیکریٹریٹ اور آس پاس کے علاقوں میں ٹریفک کے نظام میں زبردست خلل پڑا۔ منگل کی شام پنجا گٹا، بیگم پیٹ، کوکٹ پلی، موسا پیٹ اور نظام پیٹ علاقوں میں تیز بارش ہوئی۔ اسی طرح جبلی ہلز، بنجارہ ہلز، پنجا گٹا، احسان نگر، ایرا گڈھا، ESI، سیکریٹریٹ، لبرٹی، حمایت نگر، لکڑی کا پل، ٹینک بنڈ، بشیر باغ، ایبٹس، نامپلی اور کوٹھی علاقوں میں سڑکوں پر بارش کا پانی جمع ہو گیا، جس کی وجہ سے کئی کلومیٹر تک ٹریفک جام کی صورتحال دیکھی گئی۔ دفاتر سے واپس ہونے والوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پنجا گٹا اور امیر پیٹ علاقے کی سڑک جھیل کا منظر پیش کر رہی تھی۔ ان مقامات کے علاوہ آس پاس کے علاقوں میں سڑک پر کافی دیر تک گاڑیاں کھڑی دیکھی گئی۔ ٹریفک جام کی وجہ سے گاڑی سواروں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ نئے شہر کے کئی مقامات پر بارش ہوئی، لیکن پرانے شہر میں بارش نہیں دیکھی گئی۔ بالائی علاقوں میں بارش کے بعد شہر حیدرآباد کے جڑواں ذخائر آب عثمان ساگر اور حمایت ساگر کی سطح میں بتدریج اضافے کے پیش نظر دونوں ریزروائرز کے دروازے کھولتے ہوئے پانی چھوڑا گیا۔ عہدیداروں نے عثمان ساگر کے 6 دروازے اور حمایت ساگر کا 1 دروازہ کھولتے ہوئے پانی موسیٰ ندی میں چھوڑا، جس کے بعد موسیٰ ندی میں پانی کی سطح بڑھ گئی۔ عہدیداروں نے نچلے علاقوں اور بالخصوص موسیٰ ندی کے کئی حصوں میں رہنے والوں کو چوکس کیا ہے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی کی ہدایت پر جعفر حسین معراج، رکن اسمبلی یاقوت پورے نے شادی مبارک اسکیم کے 55 چیکس تقسیم کیے۔ جعفر حسین معراج نے حلقہ اسمبلی یاقوت پورے کے تحت تالاب کٹا، امان نگر، جہانگیر نگر، عیدی بازار، یاقوت پورہ، ڈبل پورہ، گنگا نگر، SRT کالونی وغیرہ علاقوں سے تعلق رکھنے والے 55 استفادہ کنندگان میں چیکس تقسیم کیے، جس کی مالیت 55,06,380 روپے ہے۔ سعید ولا فنکشن ہال میں منعقدہ اس تقریب میں جعفر حسین معراج، رکن اسمبلی یاقوت پورے، ہمراہ مجلسی کارپوریٹر سید سہیل قادری اور دوسرے موجود تھے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے حیدرآباد ڈیزاسٹر ریسپانس اینڈ ایسٹس مانیٹرنگ اینڈ پروٹیکشن اتھارٹی حیدرا کی کارروائیوں پر حکم التوا جاری کرنے سے انکار کر دیا۔ ساتھ ہی عدالت نے کہا کہ حیدرا کی تشکیل سے متعلق ریاستی حکومت کی جانب سے جاری کردہ GO پر کسی قسم کے دلائل سنے بغیر حکم التوا دیتے ہوئے عبوری احکامات جاری نہیں کیے جا سکتے۔ عدالت نے اس سلسلے میں حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جوابی حلف نامہ داخل کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے اس کیس کی سماعت 15 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ جناب عامر علی خان، رکن قانون ساز کونسل نے اپنے کھمم دورے کے دوران ضلع کھمم کے میری علاقے کے ایک دینی مدرسے میں دورہ کیا۔ اس موقع پر مدرسہ انتظامیہ کی جانب سے انہیں تہنیت پیش کی گئی۔ اس تہنیتی تقریب سے مخاطب کرتے ہوئے جناب عامر علی خان نے کہا کہ مسلمان اپنی جان و مال کے تحفظ کے لیے انشورنس پالیسی قائم کریں تاکہ مسلمانوں کی بھی نشاندہی ہو سکے۔ اس انشورنس پالیسی سے کسی کو مالی و جانی نقصان ہوتا ہے تو مرکزی حکومت سے انہیں کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ سالانہ 10,000 روپے ادا کرتے ہیں تو کسی کو جانی نقصان ہوتا ہے تو انہیں 3 لاکھ روپے کا معاوضہ حاصل ہوتا ہے۔ عامر علی خان نے کہا کہ موجودہ دور میں مسلمان اپنا ڈیٹا تیار کریں تاکہ ان کی نشاندہی ہو سکے۔ انہوں نے پرائیویٹ کمپنیوں کے ذریعے کئی نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کا تیقن دیا۔ عامر علی خان نے اس بات کا تیقن دیا کہ جتنی بھی پالیسی کے اخراجات ہوں گے اس کی ذمہ داری وہ خود اٹھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ضلع میں اوقافی جائیدادوں کی نشاندہی کی جائے گی تاکہ ہر ضلع میں 5 ایکڑ اراضی لیتے ہوئے وہاں پر سولار پلانٹ قائم کر کے سالانہ 1.5 کروڑ روپے کی آمدنی کے ذریعے مسلمانوں کے حساس مسئلے کو حل کر سکیں۔ کمشنر پولیس حیدرآباد CV آنند نے مذہبی جلوسوں میں DJ کے استعمال پر پابندی عائد کر دی ہے، جو ایک قابل تحسین اقدام ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ شہر کے شادی خانوں کا بھی رخ کریں اور فنکشن ہالز کے اوقات میں تبدیلی لا کر بگڑے ہوئے ماحول کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ باخبر ذرائع کے موجب ان دنوں شادی خانوں میں رات دیر گئے تقاریب ہو رہی ہے اور بعض اوقات تو صبح 4 بجے تک تقاریب چلتی ہے۔ رقص و موسیقی اور آتش بازی سے شادی خانوں کے قریب کے گھروں میں رہنے والوں کی نیندیں حرام ہو رہی ہے، بچوں کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے اور جو لوگ بیمار ہیں اور خاص طور پر دل کے مریض ہیں ان کی صحت کو سنگین خطرہ لاحق ہو رہا ہے۔ کمشنر پولیس حیدرآباد CV آنند کو چاہیے کہ وہ اس جانب بھی خاص توجہ دیں۔ شادی خانوں کو 1 بجے شب بند کر دینے اور تقاریب برخاست کر دینے کے احکامات جاری کریں۔ جہاں تک شادی کی بارات کا تعلق ہے، بارات 10 بجے شب تک ہی شادی خانے تک پہنچ جانی چاہیے اور بارات اس وقت تک ختم کر دیے جانے کی ہدایت جاری کریں۔ ناظرین، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ بھی اپنے خیالات کمنٹ باکس کے ذریعے ہم تک پہنچائیں۔